बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़हना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत अल्लाह ताला ने नवाजी थी, और आपकी जब नबूवत के आप देखते हैं कि 23 साल हैं, उसमें से आपकी जो दावत की जो थे ना, वो दो स्ट्रेटजीज में अल्लाह ताला ने फेजेस किए थे। एक फेज क्या था, उसको हम कहते हैं कि खुफिया दावत। उसको कहते थे कि आप अपनी नबूवत के जो पहले 3 साल थे, आप इंतहाई खुफिया तरीके से इस्लाम की तबलीग करते थे, और इसके लिए आपने एक घर था जिसको दारे अरकम के नाम से वो था। वहां पे एक आपका सेंटर पॉइंट था जहां पे आप बैठकर इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में मशवरे करते थे। इसकी इसकी अशात और इसकी तरवीज के लिए सब लोग मिलकर काम करते थे कि इस्लाम को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये 3 साल तक आपने वो काम चुपके चुपके आप लोगों ने किया, क्योंकि ये फर्स्ट फेज था प्रीचिंग ऑफ इस्लाम का। और उस फेज में भी आप देखते हैं कि बेइंतहा तशद्दुद हुआ, कि जैसे जिस मुसलमान ने जो मुसलमान हुआ, जिसने आहद कह दिया, जिसने अल्लाह एक है कह दिया का नारा लगा दिया, उनके साथ इंतहाई तशद्दुद हुए। हजरत जुनैरा को कहते हैं कि इतना मारा गया कि उनकी आंखें चली गई। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली मुसलमान शहीद खातून है। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह हजरत बिलाल को हम देखते हैं कि तपती रेत पे लटाया जाता था, उनके ऊपर पत्थर रखे जाते थे, उनको उनको जमीन पे घसीटा जाता था, और बहुत बहुत ज्यादा उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब नमाज पढ़ने के लिए झुकते थे, तो उनकी कमर के ऊपर ऊंट की ओजड़ी तक रख दी जाती थी। तो आप ये देखें कि इतने जुल्म होते थे, और फिर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लोगों तक देने के लिए वो रुके नहीं, स्टॉप नहीं हुए। तो ये फेज पहला था जो 3 साल का था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब एलानिया तबलीग करो। अब वो एलानिया क्यों था कि अब एक मुसलमान, एक कम्युनिटी, एक थोड़ी सी पावर बन चुके हुए थे। तब अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि अब जो है अलल ऐलान करें। तो उस सिलसिले में आपकी प्रीचिंग का दूसरा फेज शुरू हुआ, जिसमें अलानिया दावत जिसको कहा जाता है। उसमें आपने सबसे पहले तो अपने घर वालों का, कोई तकरीबन कहते हैं कि 45 लोगों थे, उनका आपने खाना किया, आपने तवाज़ो की, और उसमें अल्लाह का लोगों को पैगाम दिया। और फिर आपने कहते हैं कि जब आपको जब कहा, ये जो हुक्म नाज़िल हुआ कि अब अपने करीबी रिश्तेदारों को खुलकर शिर्क से बचने की दावत दीजिए और इस शिर्क के अंजाम से डराइए, तो इस आयत पर आपने जिस तरह अमल किया, वो एक हदीस के जरिए पढ़ते हैं कि सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और सफा पहाड़ पर चढ़ गए और आवाज देने लगे, ए फहर की औलाद, ए अदी की औलाद। गर्ज कुरैश के सब खानदानों को पुकारा, वो जमा हो गए। जब कोई खुद ना आ सका, उसने अपनी तरफ से एक आदमी भेज दिया ताकि ये देखे कि क्या मामला है। अबू लहब खुद आया और कुरैश के दूसरे लोग भी आ गए। आपने इनसे पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं इस वादी के इस तरफ कुछ सवार तुम पर हमला करने के लिए जमा हैं, तो क्या तुम मेरी बात सच मानोगे? उन्होंने कहा, बेशक, क्योंकि हमने आपको हमेशा ही सच बोलते देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें इससे सख्त अजाब से डराता हूँ जो क़यामत को तुम्हें पेश आने वाला है। इस पे अबू लहब कहने लगा, तुम पर बकिया सारा दिन हलाकत हो, क्या तूने इस बात के लिए हमें इकट्ठा किया था? और उसी वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी, तब्बत यदा अबी लहब, कि टूट जाए अबू लहब के हाथ। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर फरमाने लगे, ए कुरैश के लोगों, यहाँ कुछ ऐसा कलमा कहा कि तुम अपनी जाने बचा लो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ए बनु अब्द मनाफ, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ए मेरी फूफी सफिया, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा,
میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ٹوٹل ہیلپ لیس اپنی دکھائی کہ دنیا میں کوئی مال متا لینا ہے تو اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے آگے ہر بندے کا اعمال اس کے حساب سے اس کا حساب ہوگا، تب میں وہاں پہ کام نہیں آؤں گا۔ تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تبلیغ کا سیکنڈ سٹیپ لیا، اعلانیہ دعوت کی، اور اس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور ان کو بتایا کہ اگر تم لوگ نافرمانی کرو گے تو میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔ آگے ہے جیسے آیت نمبر 216 میں فَإِن، پس اگر اسو کا اسا نافرمانی کو کہتے ہیں کہ اسیان جس کو لفظ یہاں سے نکلتا ہے نا، اگر فَإِن اسو کا فَقُل، تو کہہ دو انی بے شک میں بری ہوں، بری و ذمہ ہوں، بے تعلق ہوں، مما اس سے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ تو 216 میں کہا اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔ توکل اور بھروسہ کر العزیز الرحیم، اللہ اوپر عزیز غالب رحیم مہربان پر، اور اللہ غالب مہربان پہ بھروسہ رکھو۔ الذی وہ جو یرا کا وہ دیکھتا ہے تجھے، حینا جس وقت تقوم تو کھڑا ہوتا ہے، تو اٹھتا ہے۔ نیکسٹ پیج شیئر کرتی ہوں۔ الذی جب تم دیکھتے ہو، یرا کا جب دیکھتے ہو تجھے، حینا جس وقت تقوم تو کھڑا ہوتا ہے، جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔ واہ اور تقلبا کا تقلب ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا پھرنا، تیرا آنا جانا، فی ساجدین اور تیری نقل و حرکت سجدے میں، یا ساجدین عبادت گزار لوگوں میں، اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔ انہو بے شک وہ، ہوا سمیع العلیم وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حل کیا، انبئکم نبا ہمیشہ بتاتی ہوں بریکنگ نیوز کو کہتے ہیں، خاص خبر کو کہتے ہیں۔ کیا میں بتاؤں تمہیں علا پر، من کس، تنزلو اترتے ہیں، شیاطین۔ اچھا میں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزلو اترتے ہیں، علا اوپر، کلی ہر، آفاکن جھوٹے، اسیم گناہگار پر، ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ یہ میں نے 222 تک آپ کو آیات پڑھ کر سنائی۔ اب یہاں پہ حکم پہلے دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی دعوت کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ ان سے تواضع سے پیش آئیں، اور جو نہ مانے انہیں صاف سنا دے کہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہ ہوں گا۔ ایون آپ نے دیکھا اپنی بیٹی تک کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیٹی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ ہر بندے کو اپنے اعمال اور افعال کا نتیجہ خود بھگتنا پڑے گا، اور یہ حکم عام ہے جس میں آپ کے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سب لوگ شامل ہیں۔ پھر آگے 217 میں کہا جا رہا ہے کہ اس اللہ پہ بھروسہ کیجئے جو نہ ماننے والوں اور اس راہ میں روڑے اٹکانے والوں پہ غالب ہے، اور انہیں سزا دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور مومنوں کے حق میں جو کافروں کے ہاتھوں جن کو ظلم ہوا، جو ان پہ اذیت ہوئی، اللہ رحیم ہے، اللہ ان مظلوموں کی ضرور مدد کرے گا، اور ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کو ان کو پورا بدلہ دے گا۔ نہ صرف بدلہ دے گا بلکہ اپنے انعامات سے بھی نوازے گا۔ تو آج ہمیں دین پر چلتے ہوئے کوئی مشکلات، کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو یہ یقین رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں کہ اللہ ہماری یہ قربانی، ہماری یہ جو ہم نے وقت نکالا اپنا زندگیوں میں سے 1.5 گھنٹہ نکال کے جو بیٹھتے ہیں اس کلاس کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت رائے گا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا، اور کہاں کہاں سے نوازے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری ٹائم میں برکت، ہمارے گھروں میں برکت، ہمارے رزق میں برکت، ہماری اولاد میں برکت، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکتوں کا سایہ ہمارے اوپر کریں گے، جو لوگ ڈٹے رہیں گے اپنے ایمان کے اوپر۔ اور آیت نمبر 218 میں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے رات کو اٹھتے ہیں یا کسی بھی نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں
یا تبلیغ رسالت کے فریضے کے انجام دہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے، اکثر ہماری بھی یہاں پہ عموماً رات نیند کھل جاتی ہے، نماز جب ہم رات کو سوتے ہیں تو جب نیند کھلتی ہے تو ہم بڑی ناگواری سے کہتے ہیں ہائے میری تو نیند ڈسٹرب ہوگی، اللہ اب کیا ہوگا، اب نیند دوبارہ کیسے آئے گی؟ تو جب آپ کی رات کو نیند کھلے، ایک پریکٹس بنا لیں، عادت بنا لیں، ڈائلاگ رٹ لیں کہ تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اس وقت اللہ زمین پر اترے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے جو میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اس وقت وہ بیسٹ مومنٹ جو ہوتا ہے، ہم کروٹیں بدل کر اور پھر موبائل پکڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی نیند آ جائے، تو وہ تو بیسٹ مومنٹ ہوتا ہے اللہ سے جڑنے کا، اللہ سے دعائیں مانگنے کا۔ آپ کی آنکھ کھلے، سب سے پہلے شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کے وقت میری آنکھ کھولی اور میں اس وقت اللہ سے وہ باتیں منوا سکتی ہوں جو میں منوانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس فیز میں ہے، اچھے موڈ میں ہے تو ہم بات کریں گے تو ہماری بات مانی جائے گی۔ تو تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں سب کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے جن اور انس ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے، میں سب کو عطا کر دوں، اور میرے خزانے میں اتنی سی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو جب آپ سمندر سے نکالتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی پانی لگا رہ جاتا ہے، تو اتنی کمی واقعہ نہیں آئے گی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس ٹائم کو موبائل یا آن فضول کاموں میں یا ٹی وی یا فلم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس ٹائم پہ لگاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی، تو اس وقت دعاؤں میں جڑ جائیں، تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آمین سم آمین۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب آیت نمبر 219 اور 220، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس آیت کے دو مطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نماز با جماعت میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جب آپ رات کو اٹھ کر گشت کرتے ہیں کہ کون کون سا عبادت گزار اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے اور کون کون غافل ہے، اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ سجدہ گزار لوگوں کے ساتھ آپ جو بھی کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کی ایک ایک نقل و حرکت سے واقف ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز پتہ چلتی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کوئی کام اللہ سے چھپ کے کرنا چاہیں، ہم چھپ کے نہیں کر سکتے، ایون ہم سجدوں میں، عبادت میں یا نان عبادت حالت میں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالات، ہمارے ظاہری اور باطنی حالات سے باخبر ہے، ہماری نقل و حرکت سے باخبر ہے۔ اب اگر میں خدا نخواستہ اس وقت میں پڑھا رہی ہوں اور اس وقت میری نیت یہ ہو جائے کہ لوگ مجھے عالم کہنا شروع ہو جائیں، لوگ مجھے کچھ پائس لیڈی کے طور پہ جاننا شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم میں الٹا گھسیٹے گا کہ تم نے یہ علم اس لیے بتایا کہ لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جہنم میں گھسیٹ دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، جیسے میں نے کہا ٹائم از منی، اس کو بڑے دھیان سے خرچ کریں، ہمارے ایک ایک لمحہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، کوئی الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، خالی اللہ ہی کہہ دیں، وقت کو ضائع نہ کریں، تاکہ یہ اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ لفظ کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کے اللہ انویسٹمنٹ میں کتنی نیکیاں اور کتنے اجر اس میں لکھ دے گا، کتنے ہم نے اس ٹائم سے کما لیا، اور وہی ٹائم اگر ہم موبائل میں یا غلط کاموں میں صرف کریں گے تو وہ تو ہم جواب دہی کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے نگاہیں کس کام میں بسر کی، یہ تمہارے ہاتھ کن کن کاموں میں مصروف تھے، تمہارے پاؤں کن کن کاموں میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کا استعمال اللہ کے لیے، اس کے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سیکنڈ لگتا ہے کہ ان نعمتوں کو زائل کر دے۔ وہ آنکھوں جو ہم گند دیکھتے ہیں، ان آنکھوں کی بنائی جا سکتی ہے، وہ ہاتھ جو غلط کام کرتے ہیں، جو ظلم کے لیے اٹھتے ہیں قدم،
اللہ تعالیٰ ان قدموں کو روک بھی سکتا ہے، ان قدموں میں کوئی بیماری کر سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں کو کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی محتاجی نہ دے، اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے اٹھائے اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہاں پہ ایک 220 تک جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ٹوٹل اللہ کے حصار میں ہیں، ایک ایک بندہ، یعنی کہ دنیا کے اندر گلیکسیز میں جو جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کو حفاظت بھی کر رہے ہیں اور مہلت بھی دے رہے ہیں کہ کب میرا بندہ پلٹ کر میرے پاس آتا ہے۔ آیت نمبر 221، اچھا جی ہاں، 221 اور 22 پہ ہم نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ پہلے یہ بیان ہو رہا تھا کہ قرآن جیسی عظیم و شان کتاب جو ہے، یہ اس کو شیطان نہیں لے کر آئے، یہ ایک ناممکن بات ہے، وہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کیسی چیز اتارتا ہے اور وہ کیسے لوگوں پہ اترتا ہے۔ یہ سوچیں، شیطان صرف جھوٹوں، بدماشوں، بدکاروں پہ اترتے ہیں، وہ دیانتدار، راست باز اور نیک لوگوں سے بیزار ہوتے ہیں، وہ جھوٹے دغاباز قسم کے لوگوں پہ خوش ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ان کا ریموٹ بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا ریموٹ شیطان کو دے دیتے ہیں، اور شیطان ہمیں پپٹ شو کی طرح، پپٹ کی طرح میں نچاتا ہے۔ جن لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، جن لوگوں کو غلط کام کرتے ہیں، وہ ہم شیطان کو ہم نے اپنا ریموٹ دے دیا، اور ریموٹ سے لے کے ہم سے غلط کام کرواتا ہے، ہمارے خیالات میں وہ چھا جاتا ہے اور ہم سے ایسے غلط کام کرا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے نافرمان بن جاتے ہیں۔ کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیں، میں اس جہنم کو نافرمانوں سے بھر دوں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ شیطان کہاں اترتے ہیں، کاہنوں پہ، جوتشیوں پہ، فال نکالنے والوں پہ، غیب دانی کا جو ڈھونگ رچاتے ہیں، جو لوگوں کو قسمتوں کو حال بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ جنوں کی تسخیر موکلوں کے ذریعے لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف پیسہ بٹورنا ہوتا ہے، تو یہ ان لوگوں پہ اترتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک ایسا کاہن تھا جس کا نام ابن سیاد تھا، جو غیب کی خبریں بیان کرتا تھا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ان پڑھوں کا رسول ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھونکا مارا اور فرمایا، اللہ تجھے تیری حد سے آگے نہ بڑھنے دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا بتاؤ اس وقت میرے دل میں کیا ہے؟ اس وقت آپ کے دل میں سورہ دخان کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے کہا دال خے، اور اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ حضرت عمر اور بعد دوسرے صحابہ نے اسے دجال خیال کرتے رہے، چنانچہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو قتل کرنے کی اجازت بھی طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس کام سے روک دیا اور فرمایا، اگر یہ واقعی دجال ہے تو اس کی موت تیرے ہاتھ واقع نہیں ہوگی، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنا تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا ایک مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کی اگر ہم لائف کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، وہ جو لوگ تھے، راست باز تھے، صادق تھے، امانت دار تھے، پرہیزگار تھے، خوش اخلاق تھے، اور وہ ان تمام ان کی جو خصوصیات تھی وہ بیسٹ ایتھکس میں آتی ہیں۔ تو بہرحال اگلی آیت نمبر 223 پڑھتے ہیں۔ یلقونا ڈالتے ہیں، سمع سماعت، وہ اکثرہم اور اکثر وہ قاذبون جھوٹے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ وہ شعراء اور شعراء، سورہ شعراء جو لفظ ہے نا، اس شعراء سے نکلا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صورتوں کے نام لکھے ہیں وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سورہ شعراء
شعرا کا لفظ ہے تو پوری صورت اسی نسبت سے اسی کے متعلق ہے، اس میں کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات یا کئی باتیں ملا کر وہ ہوتی ہیں تو جس پہ اللہ تعالیٰ وہ نام لکھ دیتے ہیں. تو آیت نمبر 223 میں یہ جو ہے بتائی جا رہی ہے، جو 223 سے یہ 224 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو شعرا کا لفظ لکھا گیا، وَالشُّعَرَاء اور شعرا، یتابعہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، الغاوون غاوون گمراہ لوگوں کی. علم کیا نہیں، ترا تا میں نے تو اور را دیکھا، انہم کہ بے شک وہ، فی کلی میں ہر، وادن وادن وادی، یحیمون یحیمون آوارہ پھرتے ہیں، حیمان جس کو کہتے ہیں نا بہیم یہ لفظ ہے، تو کہ وہ سر مارتے پھرتے ہیں. وہ انہم اور یہ کہ وہ یقولون وہ کہتے ہیں، مالا جو نہیں، یفعلون جو وہ کرتے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. الا الذین مگر جو لوگ. اب ان کاہن قسم کے لوگوں کی جو ذرائع جو معلومات ہوتی ہیں انتہائی ناقص قسم کی ہوتی ہیں. اور اس آیت کی بھی دو مطلب ہیں آیت نمبر 223 کے، کہ شیطان جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو کائنات میں اور آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کائنات کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیفرنٹ پوائنٹ کیا ہوا ہے اور میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں اس کائنات کو کیسے ایڈمنسٹریٹ کیا جائے، تو شیطان اس طرف کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ایک آدھ بات سن لے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کے کانوں کو بتا دے. اور دوسرا یہ کہ جو کاہن ہے شیطانوں کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ جب شیطان کاہن کو کچھ الکا یعنی کہ کچھ اس کے دماغ میں بات ڈالتا ہے تو یہ کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. گویا ان کے کاروبار کی بنیاد صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. اور کفار مکہ کا آیت نمبر 224 میں ہے جو سورہ شورا کا نام جس میں آیا گیا ہے کہ کفار مکہ کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ نعوذ باللہ شاعر ہیں. اس نسبت سے یہاں شاعروں اور شاعروں کو داد دینے والوں کے کچھ کریکٹرسٹکس بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہو سکتے ہیں یا نہیں. پھر آپ کے فالوورز کے کریکٹرسٹکس کیسے ہیں، ان کے خصوصیات کیا ہیں، اور شاعروں کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں. شاعروں کا کام محض گرمی محفل اور وقتی جوش پیدا کرنا ہے جس کا مستقل ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان کو داد دینے والے واہ واہ کرنے والے بھی ہدایت کی راہ سے بے راہ ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 225 میں ہم نے دیکھا یہاں پہ شاعروں کی خصوصیت بتائی گئی کہ تخیل ہی تخیل، امیجینیشن، تضاد بیانی اور عملی فقدان، یہ تین چیزیں ان کی شاعروں میں ہوتی ہیں کہ ایک تو امیجینیشن بہت ہوتا ہے، کنٹراسٹ بڑا ہوتا ہے، اور پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا. تو ان دو آیات میں شاعروں کی جو دو خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو ان میں امیجینیشن بہت ہے اور غلو کی حد تک، یعنی کہ امیجینیشن اتنی زیادہ کہ اتنی فینٹیسی ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ مبالغہ ہو گیا، ایگزیجریشن ہو گئی جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. مثلا اگر وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرتے کرتے اس کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں. اگر کسی کی ہجو کرتے ہیں، ہجو میں نے کہ کسی کی بدگوئی کرتے ہیں، کسی کی مذمت کرتے ہیں، کسی کے کرٹیسزم کرتے ہیں تو اسے دنیا کی بدترین مخلوق بنا دیتے ہیں. پھر اگر کسی پہ کچھ انعام اور اکنام کرنا ہوتا ہے تو اس کی اتنی مدح سرائی، اتنی تعریف کرتے ہیں. اور اگر کسی کو انسلٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی فتنہ یا فساد بھڑکانا ہوتا ہے تو اس طرح کسی کا برا حال کر دیتے ہیں. اور عشق کی بات کے بغیر تو شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی. کہیں محبوبہ سے شکایتیں کی جاتی ہیں اور کہیں رقیبوں پہ برس رہے ہوتے ہیں. پھر بہت سے میٹافورز اور سمائلز یعنی کہ استعارے اور تشبیہات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایکچولی ان کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی. اور زندگی کے میدان میں یہ تخیل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جس کی عملی طور پہ کوئی وہ جو کہتے ہیں نا امپورٹنس بھی نہیں ہوتی. اور آیت نمبر 226 میں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. تو شاعر حضرات کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں نمایاں تضاد ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی عین ضد تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہے. قرآن آپ جو کہتے تھے، جو تعلیمات پیش کرتے تھے، سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتے تھے. تو پھر پیغمبر کو شاعر کہنا، یہ جو الزام لگا رہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، شعراء کے اوپر بات کی جا رہی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے. اب یہاں پہ تھوڑی سی ایکسیپشن آ جاتی ہے. اب جیسے اوپر کی آیات میں شعراء کی مذمت کی جا رہی ہے، اب اس آیت میں جو آگے میں پڑھوں گی، ان شعراء کو ایگزیمپٹڈ کیا جا رہا ہے جو مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 227. اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وذکروا اور یاد کیا اللہ کو، کثیرن بہت زیادہ، وانتصروا اور نصر انہوں نے بدلہ لیا، انصار سے ہے، مدد کی، من بعدی اس کے بعد، ما ظلموا جو ان پہ ظلم کیا گیا، وَسَيَعْلَمُونَ وا میں نے اور، سین میں نے ان قریب، یا میں نے وہ، اور آگے علم. سو ان قریب علم رکھیں گے، وہ جان لیں گے، اللہ زینا ان لوگوں کو، ظلموا جو ظالم ہیں، ایا کون سی، منقلبن، منقلبن لوٹنے کی جگہ، ینقلبون لوٹ کر جائیں گے. اس کا با محاورہ ہے آیت نمبر 227 کا، مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے پر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جانے کی ہے. اب یہاں پہ مومنوں کا بتایا جا رہا ہے کہ عام حالات میں بھی اور اپنے کلام میں بھی وہ ظالم سے انتقام لینے والے ہوں گے، یعنی کہ معاشرے میں ظلم اور فساد پھیلانے والے نہ ہوں گے، بلکہ ظلم کے خلاف حق کے ساتھ دینے والے ہوں گے، اور اپنے عمل سے اور قلم سے ظلم کی مذمت بھی کرنے والے ہوں گے. تو یہاں پہ پہلے ان شعراء کا ذکر کیا گیا کہ جو عشق و عاشقی اور جس کو کہتے ہیں نا ڈی ٹریک کرنا اور غلط باتوں کی طرف ایگزیجریشن کرنا، جو تین ان کی چیزیں بتائی گی، ان چیزوں میں مصروف رہتے تھے. اب یہاں پہ ان شعراء کی جو کریکٹرسٹکس بتائی گی کہ جو اچھے شاعر تھے، ایک تو وہ ایمان والے تھے، دوسرے یہ تھے کہ با عمل تھے، ایمان بھی لائے اور عمل نیک عمل کرنے والے تھے، اور تیسرا یہ تھے اللہ کو بکثرت یاد کرتے تھے، کسی بھی وقت ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے. اور چوتھا کریکٹرسٹکس یہ بتائی گی کہ جو کچھ کہیں ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے شعر کہیں، کسی کی مذمت میں یا اپنی ذاتی غرض کے ماتحت نہ ہو. مثلاً اشعار کے ذریعے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے تھے، نیکی کی ترغیب دیتے تھے، کفر اور گناہوں کی مذمت کرتے تھے، اور اگر دشمن کافر اسلام کی یا اس کی کوئی بات یا کوئی چیز اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے تو اس کی مذمت کرتے تھے، ان کی ظالموں کا جواب دیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قریش نے مسلمانوں کی ہجو ہوتا ہے کہ بدگوئی کی، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کی ہجو کا جواب دو، کیونکہ ہجو جو ہے قریش کو تیروں کی بوچھار سے زیادہ ناگوار ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کا زخم سم ٹائم فزیکل ٹارچر سے زیادہ ٹارچر کرتا ہے. پھر عبداللہ بن رواس سے ہجو کرنے کو کہا، پھر ان کی ہجو آپ کو پسند نہ آئی، پھر آپ نے کعب بن مالک سے کہا، پھر حسان بن ثابت سے ہجو کرنے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ذرا دھیان رکھنا میں بھی قریش سے ہوں. سیدنا حسان کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کے بھیجا، آپ کے قریش میں ایسا نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے حسان کے حق پہ دعا کی، یا اللہ اس کی روح القدس سے مدد کر، اور نیز فرمایا اے حسان جب تک تم اللہ اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتے رہو گے، روح القدس تیری مدد کرتا رہے گا. نیز فرمایا حسان نے قریش کی ہجو کر کے مومنوں کے دلوں کو تسکین دی،
اور کافروں کی عزتوں کو تباہ کر دیا. یہ بھی ایک اوتھینٹک مسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، شاعر، ساحر، نعوذ باللہ مجنون قرار دیتے تھے اور دعوت دین میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کو نیچا دکھا سکے ان کی کوششیں کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ان شاعروں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگزیمپشن دی ہے، ان کو رخصت دی ہے کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں اللہ کا کلام، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ، نیکی کی تبلیغ، برائی کی مذمت جو ہے وہ کی جائے. تو یہ ہماری سورہ شعراء آج ختم ہوئی، اور سورہ شعراء کا جو موضوع تھا آخر میں وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا جس پر یہ سورہ شعراء تھی. علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.